Dean of Arts and Social Sciences, Dr. Imran Sheikh. Thank you so much, sir, being with us, being our support and strength. And Dr. Sahab हमेशा students की welfare के लिए, students की support के लिए हमेशा हम लोगों के साथ होते हैं. और I really say thanks from the core of my heart कि सर हमें ये support provide करते हैं, opportunities देते हैं कि हम आप लोगों के लिए कुछ भी करना चाहें तो he is always there for us. Thank you so much, sir. And I also would like to thank Madam Alisha. Thank you, Alisha. शुरू से नजरिया रहा है कि औरत को अगर आपने ताकतवर बनाना है, पावरफुल बनाना है तो घर से बनाना है. बाहर से सोसाइटी या तालीमी इदारे उसे कभी भी मजबूत नहीं बना सकते अगर वो घर से कमजोर है. और मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. मेरा इस पर भी यकीन है. और लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे भी किसी मर्द का हाथ होता है. आज मैं वुमेन डेज पे औरतों से ज़्यादा जो बच्चे बैठे हैं या जो मर्द हजरात होते हैं उनसे मुखातिब होना पसंद करती हूँ कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को, सबको, अपनी बीवी को भी उसको एतमाद दें. जब वो एतमाद से बाहर निकलेगी उसे अपनी हुकूक का भी पता होगा, उसे अपनी लिमिट्स का भी पता होगा. तो जब घर से एक औरत कमज़ोर होकर निकलती है, बैठ से आप उसको पावरफुल नहीं बना सकते. अब मैं जब जॉब करना चाह रही थी, एक ज़ाती मेरा है, तो मेरी अम्मा को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इस बात पे कि रिश्ता भी नहीं मिलेगा, बुरी भी हो जाएगी, पुलिस वाली है, लोग बातें करेंगे. मेरे अब्बा मेरे साथ खड़े थे. मेरे अब्बा पुलिस में थे तो सब लोगों ने कहा देखे थी तो आपको तो पुलिस के माहौल का पता है, आप इसको फिर भी पुलिस में लेके जा रहे हैं. उन्होंने कहा मुझे पुलिस के माहौल का पता है लेकिन मुझे अपनी बेटी का भी पता है. तो अपनी बेटियों को इतना ताकतवर बनाइए, इतना एतमाद दीजिए. और एतमाद इस तरह दीजिए कि उन्हें अपने राइट्स का पता हो. जब आप उनको दबाएंगे तो वो फिर गलत रास्ते ढूंढेंगी, चोर रास्ते ढूंढेंगी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए. तो बाकी ख़वातीन के लिए तो अब बहुत ज़्यादा क़वानीन बन रहे हैं. और मैं अभी ये कुरत जो है, कुरत में हमारी जो बच्ची है वो ली की जो भी हैं वो आपको बताएंगी डिटेल से. हमारे पास हर जगह पे, हर थाने में जेंडर काउंटर्स बने हुए हैं. किसी को कोई शिकायत है, हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप है, वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें. उसमें मोटरवे के, PHP के और IG ऑफिस का, हमारा 15 का, हर एक का एमरजेंसी नंबर है. 2010 में पासपोर्ट बनना शुरू हुआ. 2012 में पाकिस्तान में पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी कि ख्वाजा सरा अफराद पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और वो कंटेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद ऐसा हुआ जैसे लोग विजिबल होना शुरू हुए तो पाकिस्तान में कत्ल व गारत का एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें मेरी बहुत सारी नामवर एक्टिविस्ट जो थी उनके मर्डर हुए. बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी. और अभी पिछले 3 सालों में खाली KPK में 65 मर्डर्स हुए हैं. और अभी आज मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे न्यूज़ मिली मानसेरा में फायरिंग हुई है और वहाँ पे 5 लोगों को गोलियाँ लगी हैं और उसमें से 4 की हालत जो तशवीशनाक थी उसमें से 1 की डेथ हो गई. तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मेरी कम्युनिटी को डिप्रेस तो कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जब स्टेट अपना काम कर रही थी, लॉज दे रही थी और उनको इनकरेज कर रही थी, तो उसके साथ साथ हमारे पास मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे पॉजिटिव फेसेस भी आए. हमने देखा कि पाकिस्तान में पहली बार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आयशा मुगल ने लेक्चरार बनी. वो पाकिस्तान की पहली और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से उनका नाम निकला. आपको सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स जो आपको आईन पाकिस्तान ग्रांट करता है, यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाती है, इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप भी आ जाती है, प्रॉपर्टी राइट्स भी आ जाते हैं. आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो आईन पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स आपको डिस्क्राइब कर देता है कि आपको क्या क्या चीज़ ग्रांट की गई है इन द एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. वर्क प्लेस एक्ट 2010 एक बनाया गया है जिसके तहत हर इदारे पर एक पाबंदी है कि वो विद इन दैट इदारा
ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرے گا اور اس کمیٹی کی ایک ممبر ضرور خاتون ہوگی، اور وہ اگر کسی بھی خاتون کو ورک پلیس پر ہراس کیا گیا ہے تو وہ اس کمیٹی میں اپنی اپلیکیشن موو کریں گے اور کمیٹی ود ان 3 months اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرے گی اور فیملی سے چینج شروع کریں. میں تھوڑا سا اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جو 18 سال کی لڑکی 3 سال کے لڑکے کو یا 4 سال کے لڑکے کو بھائی کو ساتھ لے کے جاتی ہے، وہاں وہ لڑکی تو ساری یہ ڈپینڈنٹ ہے، یہ سوچ رہی ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھائی میری حفاظت کرے گا، وہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکے پہ بھی ایک بڑا برا اثر پڑ رہا ہے. برا اثر سے مراد یہ کہ وہ بڑا ہو کے وہ نیگیٹو رویے کی طرف جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے سیکھ لیتا ہے کہ میں نے ہی حفاظت کرنی ہے، میری ہی یہ ذمہ داری ہے. اور جب وہ یہ سیکھتا ہے تو پھر وہ حفاظت کے چکر میں ہر طرح کی پابندی لگانے کی ٹینڈنسی پیدا کرتا ہے کہ چونکہ میں اس کو چھوڑنے نہیں جا سکتا لہٰذا گھر بیٹھو، چونکہ باہر لڑکے باتیں کرتے ہیں لہٰذا گھر بیٹھو. ٹھیک ہے، وہ والی جو پابندیاں آنا شروع ہوتی ہیں. پلس یہ کہ اگر اس کو امی ابا ڈانٹ کے کہیں کہ نہیں تم نے ہر صورت بہن کو چھوڑ کے آنا ہے، تو سوچے ذرا لڑکے پہ کیا پریشر ہوتا ہے. اس کا شاید کوئی میچ جو اسے جا کے کھیلنا تھا اس پہ اس کو غصہ آ رہا ہو بہن پہ کہ اس کی وجہ سے میرا میچ مس ہو گیا، یا اس کی وجہ سے میں نے وہ فلانا کام کرنا وہ مس ہو گیا کیونکہ مجھے اس کو چھوڑنے جانا پڑ گیا. تو یہ جو پاور کا جو امیج فیملی سے شروع ہوا ہے وہ صرف لڑکی کو سپریس نہیں کر رہا بلکہ لڑکے کو تھوڑا سا اور امپاور بھی کر رہا. اچھا، یہ تو ویسے ہی میں نے ایک رسپانس دیا اس فیملی کے جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس پہ. 2 myths ہیں، 2 مغالطے ہیں ہمارے یہاں جنڈر ڈیبیٹ کے بارے میں جو میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں بیفور آئی گو ہیڈ. ایک جنڈر ڈیبیٹ کے بارے میں بات ہے کہ یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان تفریق کرتی ہے اور یہ مردوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو جنڈر ڈیبیٹ مردوں کے خلاف نہیں ہے. ایک مغالطہ تو یہاں سے آپ نکال کے جائیں کہ جنڈر ڈیبیٹ مردوں کے خلاف نہیں ہے. جب برابری ہوتی ہے تو آپ کے سر سے بھی آپ کے کندھوں سے بھی بہت سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے. جب آپ نے اکیلے پورے خاندان کو کما کے نہیں دینا، جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں اور گھر میں انکم میں حصہ ڈال سکتی ہیں، جب آپ یہ بات مان جاتے ہیں کہ عورتیں اکیلے سفر کر سکتی ہیں تو آپ کے کندھوں سے بہت سارا بوجھ اتر جاتا ہے. تو اس لیے یہ جنڈر ڈیبیٹ جو ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. اچھا، دوسرا جو مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے، یہ کوئی مغربی سازش ہے پاکستان میں. تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر ایک خاتون اس وقت ایک اسٹرانگ پولیس آفیسر کے طور پر یہاں بیٹھی ہے، اس سے مغرب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ ہمیں ہے یا مغرب کو؟ ایک اسٹرانگ فیکلٹی ممبر میزیرم کی صورت میں یہاں بیٹھی ہیں، اس کا فائدہ مغرب کو کیا ہو رہا ہے؟ ایک اسٹرانگ سولسٹر لائر بیٹھی ہیں، اس کا فائدہ مغرب کو کیا ہو رہا ہے؟ ایک اسٹرانگ ٹرانس ویمن آپ کے سامنے ایکٹیوسٹ بیٹھی ہیں، اس کا فائدہ مغرب کو کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کیجیے. مغرب کو اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے. کیونکہ جب ایک اسٹرانگ فیکلٹی ممبر ایک خاتون ہوتی ہے تو اتنی بڑی تعداد میں خواتین اسٹوڈنٹ جوائن کر سکتی ہیں. ان کے اندر خوف نہیں ہوتا کہ سارے مرد فیکلٹی ممبرز ہیں، سارے لڑکے پڑھنے والے ہیں، وہاں میں اکیلے کیسے جاؤں. اس خوف کا اندازہ یا ہماری جو میڈم سولسٹر ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ ڈی جی خان کے کس علاقے سے ہیں، وہ فیل کر سکتی ہیں یا میں فیل کر سکتی ہوں. میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریٹائرڈ کلرک کی بیٹی ہوں. چکوال سے میرا تعلق ہے. جب قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو میری ماں نے جو تھوڑا بہت کچھ زیور رکھا ہوا تھا میری شادی کے لیے، تو میرے والد نے کہا کہ یہ زیور اگر اس کے نصیب میں ہوا تو بعد میں بن جائے گا، زیادہ امپورٹنٹ زیور تعلیم ہے. انہوں نے وہ بیچا تھا میری قسط جمع کرانے کے لیے، میری فیس جمع کرانے کے لیے. اور جو وہ باتیں سنتے تھے کہ لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہو، کل کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی تو تم کیا کرو گے. ہمیں یہ اندازہ ہے، آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بہت آپ کو اس بات کو چیریش کرنا چاہیے کہ آپ لڑکیاں اور لڑکے ایک انوائرمنٹ میں پڑھنے کے لیے
آپ سکون سے انجوائے کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھائی میں رکاوٹ ڈل جائے گی اگر آپ میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ کسی ایک لڑکے نے ہراسمنٹ کر دی اور وہ پبلک ہو گئی. 18 اور والدین دیں گے اس یونیورسٹی میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, ہم نے بیٹیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے, میں جب صبح MOU سائن کر رہی تھی تو مجھے DC صاحب نے بتایا کہ آپ لوگ یہاں پراپر کمیٹی بنی ہوئی ہے اور کمیٹی میں کمپلینٹس ہو سکتی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے جو یونیورسٹی لے سکتی ہے. ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے وہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے اندر ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ لوگوں کے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. میں زیادہ نہیں, آپ لوگ ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر رہے. ہم سوسائٹی میں کسی کو بھی ٹالریٹ نہیں کر رہے. بہت ایکسٹریمزم ہمارے اندر آتا ہے. تو آپ لوگ جب اپنے مذہب سے دور ہوں گے, جب اپنے آپ تعلیم سے دور ہوں گے, جب آپ اپنی رسپانسبلٹی سے دور ہوں گے تو پھر یہ ایکسٹریمزم آئے گا. ایک دوسرے کو اسپیس دینا, دوسرے کو رستہ دیں, اس کو سوچنے کا اختیار ہے, وہ اپنے حساب سے سوچے گا. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے حساب سے لوگ سوچیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ جب معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو دوسرے کو ویٹیج دینی چاہیے. اور میں آپ کو گارنٹی سے ہی بات بتا رہا ہوں, جہاں تک میں میل حضرات کو یہ ضرور کہوں گا کہ فیمیل کے اندر زیادہ اکوموڈیشن کی طبیعت کے اندر زیادہ اللہ نے بلڈ کوالٹیز دی, میل کے اندر نہیں کی. میل یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ ینگ جنریشن جو زیادہ پارٹ ہے ہماری سوسائٹی کا لیبر فورس کا, اس میں آپ لوگوں کو اپنے اندر ٹالرنس لے کے آنی ہے, رسپیکٹ لے کے آنی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہاں, ڈومینیٹ آپ خود کو خود ہو جائیں گے. جب آپ اچھا کام کریں گے, آپ اچھی چیزیں کریں گے, دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے, عزت سے بات کریں گے, تو آپ خود کو خود ڈومینیٹ کر ہو جائیں گے. آپ کو یہ عزت ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے. بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی یہاں پر MOU سائن ہوا, اور آج گورنمنٹ ڈے کے حوالے سے یہ تمام باتیں اس لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. جینڈر ایکویلٹی, جینڈر ایکویلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ویمن کی ہی امپاورمنٹ ہے, اس میں میل کی بھی امپاورمنٹ ہے. آپ میل کی عزت اس وقت ہوگی جب آپ دوسروں کو عزت دیں.